अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज लाहौर में हमने देखा कि वकला सड़कों पर थे, एहतजाज कर रहे थे और पुरअमन वकला या बग़ैर किसी असलहे से लेस निहत्ते वकला पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियाँ चलाई गईं और वकला के सरों पर डंडे मारे गए। तो बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि पुलिस का जहाँ पर पंजाब हुकूमत और मैम चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि इमेज बेहतर बनाना है और पुलिस से सॉलिडारिटी के लिए अब से कुछ रोज पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, मैडम चीफ मिनिस्टर का हमने देखा कि उन्होंने जाकर पुलिस की पासिंग आउट परेड पे पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था और बाद में फिर पंजाब पुलिस की तरफ से उस पर बयानिया भी आया और वो ये था कि ये सॉलिडारिटी के लिए, इजहार यकजहती के लिए, और ये बहावन नगर के वाकये के बाद सॉलिडारिटी की यकीनन बहुत जरूरत थी। फिर हमने देखा ये खारियां का वाकया हुआ, कल बहावलपुर से भी रिपोर्ट हुआ, आज बात हो रही थी जड़ांवाला की कि वहां पर किसी गांव में कोई मेला था, वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ। और ये जो 3 वाकयात मैंने भी आखिर में बताए ना आपको, बहावलपुर का, खारियां का और फिर ये जड़ांवाला का, वहां पर पुलिस और ख्वाजा सरा आमने सामने थे और उनकी आपस की झड़प थी, इख्तलाफ था, जो ये वाकयात हुए। और आज ये वकला का मामला सामने आ गया। तो किस तरह से पुलिस का इमेज बेहतर हो सकता है? क्या यही टैक्टिक्स, यही हिकमत अमली इस्तेमाल की जाएगी? और बाद में फिर मैडम चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट भी की गई और उस ट्वीट में उन्होंने कहा गया कि मैंने पुलिस को मना किया है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब ये मना करने का बयान, ट्वीट आई, तो उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था और पुलिस ने जो करना था, जो तशद्दुद करना था, जो गिरफ्तारियां करनी थी और प्रिजन वैन्स में वकला को डालना था, वो डाला जा चुका था। दूसरी तरफ जो कल का DG-ISPR का स्टेटमेंट था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर अब भी रिएक्शंस आ रहे हैं। इमरान खान साहब का जेल से बयान आया है कि माफी मैं क्यों मांगू, माफी तो मुझसे मांगी जानी चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब का भी ये कहना है कि जो मुल्क में मार्शल लॉ लगाते रहे हैं, पहले वो माफी मांगें, फिर 9 मई वालों को भी मैं कह दूंगा कि वो भी गुजारा कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अब भी मौजूद हैं। कल का सिर्फ एक दिन था बज़ाहिर के जब हमने देखा कि सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, सब यूनाइटेड थे, लेकिन आज हमने देखा कि एक दफा फिर वो इख्तलाफात सामने खुलकर आ गए। शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया कि वो शिबली फराज को नहीं मानते, वो उमर अयूब को नहीं मानते। उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है। कल बड़ी अहम मुलाकात होनी थी उनकी इमरान खान साहब से, लेकिन उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहकर मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी और उनका कहना था कि जी मैं मजीद किसी चीज में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, कोई एहतजाज नहीं करूंगा। जब मुझे इमरान खान साहब खुद कहेंगे एहतजाज करने को तो फिर मैं एहतजाज करूंगा और उसमें फिर PTI और सब लोग शामिल भी होंगे। जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इतलात आई कि जो उनको डी नोटिफाई करने का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच था उसके फैसले के बाद ये आज की कार्रवाई सामने आ रही है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन तकरीबन 76 मखसूस नशिस्तों पर जो बनाए गए MNAs MPAs हैं उनको डी नोटिफाई कर रहा है और ये तब तक होगा कि जब 3 जून को दोबारा समाअत होगी और इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता। आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम अपने मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना एक मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आज के प्रोग्राम में बाकायदा उसका आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अदनान आदिल साहब ने। अदनान आदिल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर एनालिस्ट हैं, कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अदनान आदिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए, लाहौर में वकला का एहतजाज और वकला पर पुलिस का हमला कह लें, तशद्दुद कह लें, रद्द अमल कह लें, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इससे मामला ठीक होंगे या पुलिस को खुली छूट है कि भाई अगर बड़ा भाई नहीं है तो जो मर्जी, जो जी चाहे वो करो? मुमताज साहब, बात ये है कि जो वकला एहतजाज कर रहे थे उसमें एक नुक्ता ये था कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने हुक्म दिया कि कुछ कोर्ट्स जो हैं लोअर माल से, वहाँ बहुत रश हो जाता है और बहुत कंजेस्टेड इलाका है, क्राउडेड है, तो वहाँ से वो मॉडल टाउन शिफ्ट की जाए। वो उसकी मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं ऐसे ना किया जाए। जाहिर है उनको ट्रांसपोर्ट की परेशानी होगी या कोई डिसलोकेशन। बेहतर था कि मुज़ाकरात कर लिए जाते और उनसे मामले को चुस्ती से हल कर लिया जाता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। वकला का भी हर एहतजाज तो ठीक नहीं। हमने देखा वकला जो हैं जजों को पीछे भी बंद कर देते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं। तो अब वकला जो हैं वो दाखिल होना चाह रहे थे हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में। पुलिस चाहती थी कि वो अंदर ना दाखिल हों ताकि वहाँ पर जजों के साथ उनका
वो हाथापाई ना हो जाए। पहले हमने देखा कि जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो वकला ने उनके साथ खासी बदतमीजी की थी। जो मुल्तान में एक वाक़या हुआ था, एक जज के ऊपर हमला किया उसकी कोर्ट पे और उसकी तख्ती उखाड़ दी गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वकला जो हैं 100% दुरुस्त हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस का रवैया दुरुस्त है। अब पुलिस से जब आप मुखालफिन को कुचलने के लिए गलत काम करवाएंगे, उन्हें खुली छुट्टी देंगे, तो जाहिर है कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो जिस पे चाहें जो चाहें हाथ डालने की कोशिश करते हैं। उसका मुजाहरा हमने बहावलपुर में देखा, और फिर वहाँ पर रिएक्शन आया सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, और फिर बाद में आपने देखा कि उनका अब ये जो ख्वाजा सरा हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके साथ 2-3 वाक़यात हो चुके हैं। ये समझ नहीं आता कि इनके साथ क्लैश क्या है। कुछ ये है कि ये लोग भी ह्यूमनाइज हो जाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है, घरों से दूर रहते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते। तो इनका कोई ना कोई ऐसा मामला हिजड़ों के साथ, जो माफ़ी कीजिएगा ख्वाजा सराओं के साथ है, जिसकी वजह से इनकी आपस में जो है इंटरेक्शन होता है और फिर क्लैश हो जाता है। बहरहाल इसके ऊपर कोई सीनियर लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर उसमें रिकमेंडेशंस आनी चाहिए कि इस मामले को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा किया, वकला ने भी कोशिश की। वो मैंने देखा था जुलूस, काफी बड़ा जुलूस था माल रोड पे। वो अंदर जाने की कोशिश ना करते, बाहर ही सड़क पे नारेबाजी कर लेते। उनका प्रोटेस्ट तो रजिस्टर हो गया था। जाहिर है कि हाई कोर्ट लेवल पे उनके जो मुतालबात हैं वो पहुंच गए, लेकिन चूंकि वो अंदर प्रेमिसेस में जाना चाहते थे, इससे सूरत हाल खराब हो गई। और ये जो आज का क्लैश हुआ है, इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी एक तरह से टारगेट हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो नाम भेजे हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए, वो अभी तक फाइनल नहीं हो सके। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ और नाम जजों के हों, वो जज ना हों जो उन्होंने भेजे हैं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब ये स्पॉन्सर्स हैं, सहूलतकार हैं, इनकी वजह से, इनके कहने पर वकला ने आज ये एहतजाज किया और इस नौयत का एहतजाज था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी इनके कहने पे हुआ है, लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो उनसे कुछ लोग खुश नहीं हैं। और उन्होंने जो एक वो जाहिर है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी। वो जज ट्रिब्यूनल के तौर पे केसेस सुनेंगे, उससे बाज नताइज रिवर्स भी हो सकते हैं, किसी हुक्मरान जमात को नुकसान भी हो सकता है। तो ये कोशिश है कि कुछ जो वो जजेस के नाम हैं वो तब्दील हो जाएं। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, बहरहाल बहुत से लोगों की नापसंदीदा शख्सियत हैं, ऐसे लोगों की जो इस वक्त बाइख्तियार हैं। तो ऐसे मुहर्रिकात मौजूद हैं कि वकला को उनके खिलाफ भड़काया जाए, और फिर उसके ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन किया गया तो वकला में एक और गुस्सा पैदा होगा कि देखें हमें मारा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई। तो वो और ज्यादा चीफ जस्टिस के खिलाफ जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। और उन्होंने, आपने देखा कि पूरे पंजाब में 9 मई को हड़ताल की कॉल भी दे दी। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, इस वाक़े को लेकर जो आज का था वकला का, आपकी नज़र में वकला का मुतालबा दुरुस्त था, और वकला के साथ फिर जो हुआ वो भी क्या तरीक़ेकार दुरुस्त था? बहुत शुक्रिया अली। आप देखें कि आपने ना पुलिस को, वो पंजाबी में कहते हैं ना हथछुट, उनको हथछुट कर दिया हुआ है। जो 2 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर, जिस तरह उन्होंने आईन और कानून को पैर के तले रौंदा है, ना उन्होंने चादर चार दीवारी की अपना जो परवाह की है, ना ख्वातीन की परवाह की है। उनका तो वो ये है ना कि चाका खुलते ही जा रहा है, चाका खुलते ही जा रहा है। तो फिर उसके बाद तो यही होना था ना, कोई तलबा की रैली हो, कोई किसानों की रैली हो, कोई वकला की रैली हो, इनको मारने के अलावा कुछ नहीं आता। अपना मेरे दोस्त आदिल साहब ने बिल्कुल सही बात की कि देखिए हम ये नहीं कह सकते कि वकला 100% सही थे या पुलिस 100% गलत थी। बाहर के मुल्कों में भी प्रोटेस्ट होता है, लेकिन पुलिस का काम ही होता है कि आप सिर्फ उनको रोके, आप उनको एक अगर हदूद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहते तो आपको चाहिए कि उनको रोके। लेकिन पुलिस जिस तरह बर्बरियत करती है, जिस तरह तशद्दुद शुरू कर देती है, ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। और जब आपको अपने सरबरा मैडम चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी फुल जो है वो आपको सपोर्ट मिली हो, या पहले निगरान की तरफ से मिली हुई थी, तो ये फिर एक कोई ना मश्क बना लेते हैं अपने सामने जो भी आता है, और मारपीट के ये मामले को हल करना चाहते हैं। जितनी नफरतें बढ़ती चली जाती, अभी अब आप शायद अगले टॉपिक में उसकी जिक्र करेंगे, जिसकी बड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नफरतें कौन बढ़ा रहा है इस मुल्क में? आप एक पार्टी को इंतशारी टोला बोलना शुरू कर दें, जिस तरह आज अता तारण बातें कर रहे थे। बात यह है कि अवाम के महबूब
لیڈر ہے عمران خان صاحب, پی ٹی آئی محبوب جماعت ہے. اچھا, آپ نے ابھی عطا طاہر صاحب کی بات کی ہے, نسیم صدیقی صاحب, ان کا تو ہمیشہ سے یہی ایک سوچ رہی ہے نا, ان کا تو یہی سسٹم رہا ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے کہ فتنہ اور طالبان خان اور اس طرح کے جملے بھی عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب یہ آزادی مارچ, حقیقی آزادی مارچ شروع کیا گیا تھا, تو انہی دنوں میں ہمارے سرکاری چینل پر جو ایک کیمپین باقاعدہ چلائی گئی تھی, پھر جاوید لطیف صاحب کے جو بیانات ہیں, تو دس ہیز بین دیئر پالیٹکس. دیکھیں وجہ یہی نا کہ کیونکہ وہ پولیٹکس کے میدان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح پی ٹی آئی سے لے کا نشان لے 3000 انتخابی نشانات انہیں بانٹے گئے, لیکن عوام نے بھرپور پذیرائی کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. آپ کے سامنے ساری چیزیں, میں اور آپ گئے بھی تھے, ہم نے دیکھا کہ کس طرح حلقوں میں بات چل رہی تھی. اپنے الیکشن ڈے والے دن آپ پورے دن متحرک رہے. تو جب آپ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ نیگیٹو جو ہے کنڈے استعمال کرتے ہیں, نیگیٹو بیانات آپ استعمال کرتے ہیں. آپ نے فارم 47 پہ آپ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو بات ہو رہی تھی پولیس کی, پولیس کا رویہ چینج کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, خاص کر کے پنجاب پولیس کی. جب آپ کی کسی کی بھی عزت برقرار نہ رہے, یعنی کہ ادارے آپ سے محفوظ نہیں ہیں, ٹرانسجینڈر آپ سے محفوظ نہیں ہے, کسان آپ سے محفوظ نہیں ہے, آپ کس کی حفاظت کے لیے؟ یہ پولیس فورسز, سیکیورٹی فورسز عوام کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ مثال تو امریکہ کی, کینیڈا کی, برطانیہ, فرانس کی دیتے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کبھی پولیس اس طرح بربریت کر رہی ہو یا ناجائز طور پہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے, ان کو مارے پیٹے, ان کے ساتھ سلوک کرے. تو میرے خیال سے ہمیں پولیس کے اندر بہت زیادہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر عوام کا غصہ اس طرح بڑھتا چلا گیا, یہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کی طرف سے ایک دفعہ موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا, کاروں کو آگ لگائی گئی تھی, بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, آپ نے ان کے محبوب لیڈر کو شہید کیا. تو ایک ریئیکشن تو آتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ نے اور ابھی جو عدنان عادل صاحب نے بات کی, نسیم صدیقی صاحب, اسی پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی پوائنٹ ریز کیا ہے عدنان عادل صاحب نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی اس وقت ٹرائبونلز کی تشکیل میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے؟ کیونکہ جو نام بھیجے گئے تھے ٹرائبونل کے لیے, پہلے اطلاعات یہ تھی کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے 2 نام بھیجے تھے, پھر موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 7 نام مزید بھیجے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں اور بھی نام دیے جائیں تاکہ ان میں سے پک اینڈ چوز کیا جا سکے اور پھر اس کے بعد ٹرائبونلز اپنا کام شروع کریں. دیکھیں جی, الٹیمیٹ جو گول ہے نا وہ یہی ہوگا کہ سارے پروسیس کو لمبا کیا جائے, اور وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو لارجلی تو جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ جائیں ان دروازوں کو ناک کریں جہاں سے انصاف ملے گا, لیکن جو انصاف دینے والے دروازے ہیں یا جو جگہ ہیں ادھر پہنچنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی چاہتا ہے کہ پراپر انصاف ہو. سو اس لیے یہ ڈیلی جو ہو رہی ہے کہ اور نام آئیں یا انہی ناموں سے گزارا کیا جائے, میرا خیال ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بڑے بری طرح اس کی پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. اور سم ہاؤ یہ جو 2000 ابھی یہ جو 8 فروری والا الیکشن ہوا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک پروسیس کو سپورٹ تو کرنا چاہیے, جیسے تیسے اس کو چلانا چاہیے, لیکن جو بڑی بات ہے وہ جب تک سیاستدان مل بیٹھ کے ایک لائے عمل اختیار نہیں کریں گے. دیکھیں وہ جماعتیں جو پاپولر ہوتی ہیں یا جو کہتی ہیں کہ ہم پاپولر ہیں, جب وہ پاور میں آتے ہیں تو ان کو ایسے رولز ریگولیشن بنا لینے چاہیے اپوزیشن کے ساتھ مل کے, جو جب وہ اپوزیشن میں بھی ہوں تو ان کو سوٹ کریں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب نے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ تو لے گئے وہ صوبوں میں, تو وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس طرح جو پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ایسے انسٹیٹیوشن پہ ہو جانا چاہیے. اور اس وقت تو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ چیف الیکشن کمشنر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, یہی اچھا بندہ ہے ہوگا اور یہی ہونا چاہیے, لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہو گیا. صوبائی خود مختاری کے حق میں ہیں یا آپ اس کے خلاف ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ 18ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اسپیشلی جب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بھی اور ابھی بھی کہ ایک جماعت کے پاس ایک صوبہ ہے تو دوسری جماعت کے پاس دوسرا صوبہ ہے, تو وفاق کا جو کنٹرول ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں رہتا ہے. سر 18ویں جو امینڈمنٹ ہے جسے پاور ڈیولوشن فسکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو جو پاور ہے اس کا ڈیوالو ہونا بہت ضروری ہے,
اور یہ جو ہماری لیڈرشپ نے لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں پاور رکھی ہے، پاور تو اس سے بھی نیچے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل پہ جانی چاہیے، یونین کونسل پہ جانی چاہیے. یہ ابھی تو ہمارے لوگوں کو ان کا تو چسکا ہی پورا نہیں ہو رہا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور اور کراچی سے بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے. نہیں، پاور تو ڈیوالو ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیں رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے. آپ اگر بلوچستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے نام پہ فنڈز تو ملے ہیں، لیکن بچے آؤٹ آف سکول بڑھ گئے ہیں ہمارے، اور انفراسٹرکچر بھی کھڑا ہے، ٹیچر بھی ہیں، لیکن سکول کوئی نہیں جا رہا. سو ہم نے یہ جو پولیٹیشنز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے رسپانسبلٹی نہیں شو کی جب ان کے پاس پیسہ آیا ہے. وہ رسپانسبلٹی شو نہ کرنا، سوسائٹی کا اس طرح نہ پھلنا پھولنا، ڈیلیور نہ ہونا، دوبارہ اب یہ کویشچن اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اس کو کٹ کریں، کچھ پاورز واپس سینٹر میں بھیجی جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیشنز کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اب دوبارہ یہ بحث شروع ہو گئی ہے، جو کہ اچھی بحث نہیں ہے، جس میں عام آدمی کو نقصان ہوگا. یہ اب ایک ہوتی ہے آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن، جب صوبے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بناتے، جب لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہی پیسے رہیں اور گجرانوالہ اور ٹنڈو اللہ یار اور باقی جو شہر ہے وہ فیصلے نہ کریں، تو پرابلم تو تب ہوگا. پھر پاور جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد واپس آ جائے گی. یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سیاست دانوں کو اپنے ناک کے آگے بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو جو کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس پر جو رد عمل آج آیا ہے، مزید رد عمل جو آج آیا ہے، اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عدنان عادل صاحب، یہ جو آج ہم نے رد عمل دیکھا ہے، عمر ایوب صاحب کا بھی آیا ہے، محمود اچکزئی صاحب کا بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ملک میں مارشل لا لگائے گئے ہیں آپ ان پر معافی مانگ لیں، تو میں یہ 9 مئی والوں کو کہوں گا کہ یہ بھی گزارا کر لیں. کیا کہیں گے عدنان عادل صاحب؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سرے بازار گندے کپڑے نہ دھو جائیں تو اچھا ہے. ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ ماضی کو فراموش کیا جائے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے اور آگے کی طرف دیکھا جائے، مستقبل کی طرف دیکھا جائے. اور پاکستان کا مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مصالحت ہو، ان کی تلخی کم ہو. تلخی بڑھانے سے ملک کا نقصان ہوگا، معیشت کا نقصان ہوگا، ملک مستحکم نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس بحث میں نہ پڑا جائے. اور جو بھی دیکھیے کہ اس دن جو کچھ ہوا غلط ہوا، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک سیاسی احتجاج تھا. خدا نخواستہ کسی پہ گولی نہیں چلائی، کسی کو مارا نہیں گیا، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس بات کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کون لوگ تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. ان کے ایک آرگیومنٹ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، ایک سائڈ پہ آرگیومنٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں. دونوں میں جزوی طور پہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور جزوی طور پہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ ان چیزوں سے ماضی میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی لگی ہے، اور بھی بہت سے کام ہوئے ہیں، میں اس لسٹ میں نہیں جانا چاہتا. بہتر ہے کہ ماضی کو چھوڑ کے ایک آپ آگے کی طرف دیکھیں، ملک کو ایک بالکل پیور جمہوری طریقے سے، جیسے انڈونیشیا، ملیشیا کا نظام ہے، ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جائیں، ملک میں جمہوریت ہو. جیسے ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈیوولوشن آف پاور ہو. پاور جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں نہیں، صوبوں اور صوبوں سے ضلعوں اور یونین کونسل کے لیول پہ ٹرانسفر کی جائے. جنرل مشرف کے دور میں جو بلدیاتی نظام بنا تھا وہ بہت اچھا تھا، اسے مزید اچھا بنانے کی ضرورت تھی، بجائے اس کے اس کو ختم کر دیا گیا. تو جب لوگ جو پاکستان ایک کثیر لسانی، کثیر نسلی ملک ہے، یہاں پختون ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پوٹوہاری ہیں، ہزارہ کے والے ہیں، کشمیر والے ہیں، گلگت بلتستان والے ہیں. تو یہ اس ملک کو طاقت کے زور پہ نہیں چلایا جا سکتا. 25 کروڑ آبادی کو آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلا سکتے. یہاں پہ لوگوں کا، پھر یہاں پہ جمہوریت کا مزہ لوگ چکھ چکے ہیں، جزوی طور پہ صحیح، نیم جمہوری نظام کا صحیح، لیکن لوگوں اچھا اس پر ذرا عدنان عادل صاحب آپ بھی، اور میں پھر نسیم صدیقی صاحب سے سوال پوچھوں گا. یہ جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک نقطہ اٹھایا کہ دیکھیں جتنے کل جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47% تھا، 47% میں سے جتنے ووٹ ان جماعتوں کو ملے جو کہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے دیگر اور جماعتیں تھیں، ان کو آپ ٹوٹل کر لیا جائے، اور جتنے لوگوں نے اس الیکٹرل پروسیس کا حصہ نہیں بنے، اپنے ووٹ نہیں جا کے ڈالے، تو وہ پرسنٹیج تقریباً کوئی 92-93% پہ پہنچتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ان کے نیریٹو کو اپروو کیا یا 9 مئی 8 فروری میں گم ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ جی 1.80 کروڑ کے قریب ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو،
اور باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپ ووٹ ٹوٹل کریں تو ان کو لوگوں نے زیادہ اپروو کیا ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ڈس اپروو کیا ہے پی ٹی آئی کو. میں محترم جو ہمارے ترجمان ہیں ان سے اختلاف کرتا ہوں. یہ جو اگر فارم 45 کا رزلٹ ہوتا تو 50% سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پڑے, اور یہ دنیا بھر میں فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے. مودی کو بھی 32% کاسٹ ووٹ پڑتے ہیں, تو کیا اس سے حق حکمرانی چھین لیا جاتا ہے؟ یہ آرگومنٹ جو ہیں ان میں وزن نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا, اس کے جو فرسٹ لائن کے لوگ تھے امیدوار, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. جو باقی لوگ تھے, دوسرے تیسرے درجے کے لوگ تھے, گمنام لوگ تھے, انہیں مختلف نشانات کے تحت, سینکڑوں مختلف نشانات کے تحت, مذاق خیز نشانات کے تحت الیکشن لڑنا پڑا. وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے تھے, اس کے باوجود ان کو ووٹ پڑے, اور پھر بھی ان کا رزلٹ جو ہے وہ منصفانہ طور پر نہیں بنایا گیا, فارم 45 کے تحت نہیں بنایا گیا, اور رزلٹ جو ہیں متنازع ہیں. میں ان کو کم سے کم منصفانہ نتائج تسلیم نہیں کرتا. بہرحال یہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کامن سینس کی بات ہے, عام مشاہدے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے ملک کی غالب اکثریت کی ترجمان جماعت ہے, اور اسے حق کی حکمرانی حاصل ہے, اور وہ اس کو ملنا چاہیے. جو اس کی مخالف جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہیں, مینگل صاحب ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, اور بہت سی چھوٹی تحریک لبیک ہیں, وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں, اور آپ نے ان کا غلط طور پہ ان کو جو ہے شکست میں, ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا. تو میرا خیال ہے اس قسم کی باتوں سے ملک کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ علی, بات یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو, سپریم کورٹ پہ حملہ ہو, پی ٹی وی پہ حملہ ہو, کسی جماعت کی طرف سے بھی, میں تو اس کو بالکل بھی جو ہے نا ریکمینڈ نہیں کرتا. یہ غلط بات ہے, ملک کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے جو شہداء ہیں, بڑے ان کی احترام ہے, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہمیں ہماری جانوں کو بچانے کے لیے. اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. فوج, جس ملک کی فوج ہے وہ اسی کو بچانے کے لیے ہے. دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج لڑتی ہے. جن ملکوں میں فوج تباہ ہوئی, عراق, ایران, اپنا لیبیا, سیریا, وہ تباہ ہو گئے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں کہ کوئی فوج کے خلاف ہے یا فوج کے خلاف بات کرتا ہے. یہ بالکل ڈیبیٹ نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ آ کر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا بنتا ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو چوری کی سزا ملے گی, اس کو پھانسی نہیں لگایا جائے گا. آپ نے 9 مئی کی آڑ میں آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے تشدد کیا. آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ آپ کہہ کے آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب میں حکومت کو کہہ رہا ہوں نا, جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے وہی کرتی ہے نا, جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے کہ جی عدلیہ فیصلے کرے, تو بات یہ کہ آپ نے کوئی بات بھی چھوڑی نہیں. آپ نے پورے کے پوری سزائیں دے چکے ہیں. آپ نے خواتین جو ہیں وہ آپ نے پابند سلاسل کی ہوئی ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایمبیگیٹی تو آپ کی وجہ سے آتی نا, دھندلا پن کیوں آتا ہے؟ آپ نے کہا جی کہ مراد راز کی, چلے مثال لے لیتے ہیں, کہ اس نے لوگوں کو اکسایا. آپ نے اس کو چھوڑ کے اس کو آپ نے دوسری پارٹی میں شامل کرا دیا. جن کی تصویریں آپ شروع میں دکھاتے تھے, جن لیڈر حضرات کی, انہیں آپ نے چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل کروا دیا. اب آپ نے ایک شخص کے اوپر ایک ہی وقت میں کوئی 10 جگہ پہ مقدمے درج کیے. تو وہ کوئی چھلاوا تو نہیں ہے کہ سیم ٹائم لاہور میں بھی موجود تھا, کراچی میں بھی موجود تھا, اسلام آباد میں بھی موجود تھا. تو شفافیت کون لے کے آئے گا؟ آپ مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی, برطانیہ کی, فرانس کی, لیکن بات یہ کہ ان ملکوں کے اندر تو آئین اور قانون ہے. یہاں پہ تو ججز انصاف مانگ رہے ہیں. جب ججز نے کسی کی بیل دی, آپ نے دوبارہ گرفتار کر لیا. ادھر ججز کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیمرے برآمد ہو رہے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو جو ہے وہ تھریٹس آ رہی ہیں. تو بات یہ کہ انصاف تو ملک میں ہے ہی نہیں, آئین اور قانون ہے ہی نہیں. آپ نے الیکشن اس کے مطابق کروائی نہیں. دوسری بات جو ابھی آپ انالیسس کی بات کر رہے تھے, میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بات بالکل مان لیتا. اگر تمام اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہوتا, ایک نشان کے تحت الیکشن لڑا ہوتا, اور ان کو ووٹ زیادہ ملتے اور پی ٹی آئی کو کم ملتے, پھر تو ہم چلو کہہ سکتے تھے. لیکن جہاں پر سب جماعتوں نے علیحدہ اپنی شناخت کے ساتھ ووٹ لڑایا اور آپ نے بلہ بھی چھین لیا, مختلف انتخابی نشانوں کے باوجود اتنی جو اس کو پذیرائی ملی ہے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو 200 کے قریب وہ سیٹیں کلیم کر رہے ہیں. تو باتیں دیکھیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی سے جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. قمر چیمہ صاحب, جوڈیشل کمیشن کے بارے میں
جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو 2014 سے پھر شروع کرتے ہیں، اور اس پر پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے اور آج عمران خان صاحب کے بیان آیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو منظور ہے بنائے جوڈیشل کمیشن، تو آپ کی نظر میں کیا جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کیا بنا دیا جائے گا؟ اور کیا جوڈیشل کمیشن اگر بنا دیا جاتا ہے تو اس میں جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے قوم کے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی کمیشنز بنے ہیں، چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن ہو، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو، کوئی بھی ہو، کتنے کمیشن بنے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علی صاحب کوئی بھی گروپ جو ہے نا وہ سچائی تک اور حقائق تک نہیں پہنچنا چاہتا. جی میں ذرا قمر اور چیمہ اس میں صاحب یہاں پر نسیم صدیقی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں ان کی بات سن لوں، مجھے بتایا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. قمر چیمہ صاحب جی، نسیم صدیقی صاحب بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے. جی علی، آپ نے جو کمیشن کی بات کی نا، تو اس ملک میں کمیشن صرف جو ٹھیکوں میں لیا جاتا ہے وہی کامیاب ہے. آپ نے اگر 2014 کے دھرنوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا کھرا کدھر جا کے ملے گا؟ آپ نے ابھی فیض آباد دھرنا میں جو رپورٹ آئی ہے اس کا کھرا کدھر جا کے مل رہا تھا؟ جاوید لطیف صاحب نے تو نام لے دیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب اس میں انوالو تھے. تو پھر اس ملک کے اندر تو بہت سارے واقعات ہوئے، آپ کہاں دیکھیں جائیں اب گے؟ نسیم اس کا صدیقی کھرا صاحب کھرے کی بات نہیں کرنی چاہیے نا، کھرے کی بات کرنے پر ہو سکتا ہے کھرے سے ہی باندھ دیا جائے. قمر چیمہ صاحب دیکھیں سر جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے نا وہ صحیح انصاف تک نہیں پہنچنا چاہتی، اور تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ اسی طرح بس ان کا نیریٹو جو ہے وہ پبلک میں پاپولر رہے، اور وہ کچھ ایسا کرتے رہیں کہ جس میں وہ عوام میں یہ بتاتے رہیں کہ ہمارا جو ہم دیکھیں ہم بیک آف نہیں کر رہے، ہم بات نہیں کر رہے، ہم ڈائیلاگ نہیں کر رہے. جس طرح نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے نیریٹو سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کی وہ ان پاپولر ہو گئے، اس طرح تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ پاپولر رہیں، کیونکہ سسٹم تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، مرکز میں حکومت تو وہ بنا نہیں پائے. اس طرح باقی بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہی بنے تو اچھا ہے، کیونکہ اس سے پھر مزید جسے وہ کہتے ہیں نا ٹی او آر طے کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے کہ کب سے شروع کرنا ہے اور کیا بیچ میں لینا ہے. جیسے کل رؤف حسن صاحب بھی بہت کچھ اس حوالے سے کہہ رہے تھے. کوئی بھی پارٹی سچائی کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی، اس سے ان کو شاید نقصان ہوگا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر یہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، تحریک انصاف کے اندر یہ جو ایک چیز آ گئی ہے نا، ہم نے بات ہی نہیں کرنی کسی سے، وہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بس جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی دیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات طے کریں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ اس واقعی پر چاہتے خیر ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے قمر چیمہ صاحب جب کہہ رہے ہیں نا کہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ حسن دیتا ہے تو پھر نزاکت تو آئی جاتی ہے. نہیں، اتنا حسن ہوتا تو وہ پاور میں بھی پورے آئے جاتے. اتنا حسن کسی کو خوبصورت نہیں بنے دیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نزاکت ان کے اندر بہت زیادہ ہے. وہ مشکل میں آپ ان بیچاروں سے پوچھیں تو صحیح جا کے ان کی کیا زندگی بنی ہوئی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھ کے راستے تیار کریں، اور تحریک انصاف نے جتنا ٹیمپریچر اوپر لے گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، یہ تو چور ہیں، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ لے لیا، سب کچھ ہی صحیح ہے. اگر 2018 میں چلے جائیں تو عمران خان صاحب کے پاس کون سا سارا مینڈیٹ تھا؟ ان کو بھی تو دیا گیا تھا. ان چیزوں پہ نہ آئیں، مستقبل کے تیار کریں. نقصان پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے، نقصان پولیٹیکل کلاس کا ہو رہا ہے. پہلے عمران خان صاحب مزے لیتے تھے، آج یہ مزے لے رہے ہیں. عوام پس رہی ہے اور ہم ان کی جنگ دیکھ رہے ہیں. جناب آپ ہم خان صاحب کے پیچھے ہیں، ابھی ہم نواز شریف صاحب کے پیچھے ہیں، اور ہم ان کے لیے تاڑیاں مارن رہے ہیں سارے. جناب تسی آج جنہ دے نال گل کرو گے، پرسوں انہاں دے نال گل کرو گے. خدا را کو ملک کے لیے بھی سوچیں. یہ ایلیٹ کی لڑائی ہے، سارا دن ہم انہی کے جو ہے وہ گن گاتے رہتے ہیں، ان کے حق میں بولتے رہتے ہیں، ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی جو 2.22 ملین لوگ بچے سکول آؤٹ آف سکول ہیں. اصل کوشچن تو یہ ہونا چاہیے، دیکھیں ہم باتیں کیا کر رہے ہیں. ہم باتیں جو کرنی چاہیے ملک کے مستقبل کی ان بچوں کے پاس ہے جو سکول سے باہر ہیں، اور ہم باتیں کر رہے ہیں جناب یہ دیکھیں نا ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا، عمران خان یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. یہ ان بڑوں کی لڑائیاں کیا یہ ہمارا مستقبل طے کریں گی، یا وہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے جن کا مستقبل ہی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو بس دیکھیں نا عجیب قسم کی گفتگو اس ملک میں ہو رہی ہے، اصل ایشو پہ بات ہی نہیں ہو رہی، اور بات ہو رہی صرف ایلیٹ کی لڑائی کی.
اور یہی ہم کرتے رہیں گے میرا خیال ہے. ٹھیک ہو گیا. قمر چیمہ صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو جو پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوگی, اور بشریٰ بی بی کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا ایک وقت میں کہ جی یہ بھی یا عمران خان صاحب بھی جیل میں زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے, زیادہ سختی نہیں برداشت کر سکیں گے, اور بشریٰ بی بی پر جب 31 جنوری کو فرد جرم عائد ہوئی, ان کو سزا سنائی گئی, تو ان کی سزا سنانے کے بعد ان کو ان کی رہائش کا بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا اور وہاں پر بھیج دیا گیا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ خود چاہ رہے تھے, انہوں نے خط لکھ کر دیا کہ جی بنی گالہ میں رکھا جائے, وہیں پر اس کو سب جیل بنا دیا جائے, جس کی بعد میں انہوں نے تردید بھی کی اور کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ یہ بھی کہنا تھا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ مجھے کسی ریسٹ ہاؤس یا کسی گیسٹ ہاؤس میں لے کر جایا جا رہا ہے, اور میں تو مکمل تیاری سے صبح 31 کی صبح وہاں پر اڈیالہ جیل پہنچی تھی, اور پھر اس کے بعد مجھے وہاں پر بنی گالہ لے گئے, اور اس کے بعد پھر وہ درخواست دائر ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے, اور یہ پی ٹی آئی کی ہی پٹیشن پہ یہ فیصلہ ہوا, اور اس فیصلے کی روشنی میں آج ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. سو اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عادل صاحب, ایک سادہ سا سوال ہے, یہ بیانیے کی بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بیانیہ کہ جی فلاں کا یہ بیانیہ, فلاں کی, موجودہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سینیریو چل رہا ہے, اس میں کس کا بیانیہ اوپر ہے, دوسرے سے زیادہ اونچی پرواز ہے؟ بات یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو کنٹرول ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی باتیں نہیں کی جا سکتی, اور آپ کو پتا ہے کہ کل پرسوں ایک چینل میں ٹاک شو بھی آف ایئر ہو گیا تھا. نہیں دیکھیں, اگر کوئی بات ایسی ہوتی تو آپ اور میں ابھی ڈسکشنز کر رہے ہیں نا, نسیم صدیقی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, چیمہ صاحب بھی کر رہے ہیں, تو آپ کے سامنے آپ ایک خاص پیرائی میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم محتاط بھی ہیں اور وہ اس طریقے سے بات نہیں کر رہے کہ جس طرح سوشل میڈیا. ہاں ٹھیک ہے نا, زیادہ نکل کے شاٹ تو نہیں مارنی چاہیے نا, ضروری تو نہیں ہر بال پہ چھکا لگے, آپ کی اسٹمپ بھی ہو سکتا ہے. دیکھا کہ موقف جو ہے وہ ٹی وی پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے, ان کو زیادہ کوریج ملتی ہے, پی ٹی آئی کو اتنی کوریج نہیں ملتی ہے, ان کا موقف جو ہے لائیو براڈ کاسٹ بھی نہیں ہوتا ہے, تو موقف تو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اخبارات بھی کنٹرول ہیں, الیکٹرانک میڈیا بھی کنٹرول ہے, سوشل میڈیا جو ہے اس پہ زیادہ آزادی ہے, لیکن ایکس جو ہے وہ بند ہے, وی پی این سے چل سکتا ہے. باقی جب بھی ایک اتھارٹی بن گئی ہے تو باقی سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بیانیے کے لیے جو ایک سپیس تھی وہ تو شرنک کر گئی ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ بیانیے سے ہی متاثر ہوں. بعض اوقات جو اعمال ہیں, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا میڈم چیف منسٹر, میں بار بار آج کے پروگرام میں میرے خیال میں نے تیسری مرتبہ کہا ہے میڈم چیف منسٹر, میں اس لیے میڈم چیف منسٹر بھی کہہ رہا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کچھ اور ہمیں سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو, لیکن یہ ضرور سکھا دیا ہے کہ میڈم چیف منسٹر, ورنہ تو ہم نام لے کر کہتے رہے نا جب بھی کوئی بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے یا وزیر اعظم رہا ہے. تو میڈم چیف منسٹر نے آپ دیکھیں کہ یہ کام کیا آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ جو فیلڈ ہاسپٹل بنائے ہیں؟ نہیں, لیکن انہوں نے وہ جو صحت کارڈ تو ختم کر دیا جو انشورنس والا تھا, اس سے بڑے لوگوں کو فائدہ تھا. لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے تحت آپریشن کرا لیتے تھے. سفید پوش لوگ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ تو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, اور سرکاری اسپتالوں کی حالت سب کو معلوم ہے کتنی خراب ہے. تو لوگوں کو ایک سہولت حاصل تھی کہ وہ کوئی آپریشن ہو, کوئی بڑا آپریشن ہو, کوئی سرجری ہو, وہ مفت میں کرا لیتے تھے صحت انشورنس کارڈ سے. اس کو تو بند کر دیا انہوں نے, سیاسی بنیادوں پہ بند کیا, وہ نہ کرتے, اور ساتھ یہ فیلڈ ہاسپٹل بھی چلا دیتے. بہت اچھا کام ہے, فیلڈ ہاسپٹل ہونے چاہیے, اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی ایکچوئل جو ہے وہ کیا افادیت ہے. جیسے 1122 پرویز الہی کا بہت اچھا کام تھا, بالکل زبردست, جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. جو بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہم ضرور اس کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور جو پی ٹی آئی کے اندر اندرونی لڑائی چل رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کو لے کر, اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. اور جو بشریٰ بی بی کے بارے میں ایک پوری کیمپین چلائی گئی تھی, ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا تھا کہ جی وہ تو خود چاہتی تھیں کہ ان کو بنی گالہ میں رکھا جائے, اور وہ سب غلط ثابت ہوا کیونکہ انہی کی پٹیشن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی, اور اسی پٹیشن کے نتیجے میں آج ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے. دیکھیں, بشریٰ بی بی کے بارے میں تو سارے اندازے غلط اور افواہیں غلط ثابت ہوئی. یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپروور بن جائیں گی, وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی, انہوں نے کوئی وٹنس دے دیا ہے, یہ پروپیگنڈا بھی تھا, وہ بھی غلط ہو گیا. وہ جیل کی تکلیف نہیں اٹھا سکیں گی, وہ انہیں چھوڑ کے باہر چلی جائیں گی. بے شمار ایسا پروپیگنڈا جو کہ ان کے مخالفین کر رہے تھے وہ تو بالکل غلط ثابت ہوا. بہت ثابت قدمی سے وہ مقابلہ کر رہی ہیں, اور سیاست میں ایسا کرنا پڑتا ہے. پاکستان انڈیا کی سیاست ہی ایسی ہے کہ اس میں جو لیڈرز ہیں ان کو مخالفین کے ہاتھوں جب حکومت میں ہو تو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بدقسمتی ہے لیکن یہ بات سچ ہے.
اور جہاں تک شیر افضل مروت کا ہے تو ہماری سیاسی کلچر ایسا ہے کہ بڑی پارٹیوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، گروپ بندی ہوتی ہے. جب بھٹو صاحب کا دور تھا ہم نے دیکھا تھا مصطفیٰ کھڑ کا الگ گروپ تھا، شیخ رشید بابا سوشلزم کا الگ گروپ تھا، معراج خالد کا الگ تھا، جتوئی کا الگ تھا، ممتاز بھٹو کا الگ تھا. اور وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے. ہر بڑی پارٹی میں ہوتا ہے. نون لیگ میں بھی آپ دیکھیں خواجہ آصف کا الگ ہے، جاوید لطیف کا الگ ہے، رانا تنویر کا الگ ہے. اس طرح تحریک انصاف میں بھی اختلافات ہیں، لیڈروں کی پرسنالٹی کلیشز ہیں اور وہ رہیں گے ختم ٹھیک. والے نے. قمر چیمہ صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور بشرا بی بی کو لے کر جو ایک نیریٹو تھا جس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی عدنان عادل صاحب نے بھی کہا کہ ساتھ نہیں دیں گی، لیکن انہوں نے ساتھ دیا، ساتھ نبھایا. دیکھیں یہ ظاہری بات ہے بہت سارے امپریشنز کریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن بشرا بی بی نے ظاہری بات ہے پورا ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اندرونی اختلافات پر خیر آپ ذرا بہتر بھی بتا سکیں گے کیونکہ آپ کے پاس بھی ایک بڑی اپڈیٹڈ رپورٹ ہوگی. آپ کی فواد چودھری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ابھی. نہیں وہ ظاہری بات ہے، نہ وہ منو تو دیکھیں سی بات نہ مانے، اب آپ ایک علیحدہ بات ہے. نہیں وہ ہوئی، ایسی بات نہیں ہے. نئی قسمیں کھانی تھیں آپ نے، اتنی قسمیں کھا کے انہیں نہیں کہنا تھا نا، تاکہ میرے جیسا ماڑا بندہ بھی آپ سے سوال پوچھے تو کم سے کم جواب تو دے دیتے. آپ نے انہیں قسمیں کھا کر کہہ دیا تھا مجھے بتا دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. سر نہیں دیکھیں میری بات سنیں. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں یہ کیوس ہو، وہ چاہتے ہیں یہ آپس میں لڑیں اور پارٹی میں کنفیوژن ہو اور چیزیں جو ہیں وہ میری منوپلی رہے. آپ پی ٹی آئی چیئرمین کی پالیٹکس کو اگر سمجھیں تو ان کی پالیٹکس کے اصولوں میں سے یہ ایک چیز ہے کہ میرے پاس نمبر 2 لیڈرشپ، نمبر 3 لیڈرشپ میں نے نہیں بتانی. چیئرمین بنا دیا کسی اور کو، اپوزیشن لیڈر بنا دیا کسی اور کو، کرائسس پیدا کیا ہوا جان بوجھ کے کرتے ہیں. پہلے بھی کرتے تھے جب شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ ہوتے تھے، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. صحیح ہے، ان کے لیے اچھا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی میں کنٹرول رکھنا ہے. وہ ڈرتے رہتے ہیں بیچارے کہ میری پارٹی نہ کوئی ہائی جیک کر لے، لیکن اوور آل ان کا نیریٹو بڑا تگڑا ہے اور یہ رہے گا، یہ ایسے رہے گا. کیونکہ پہلے بھی تھا، پہلے آپ کو پتا ہے ذرا اور طریقے سے ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ 3rd 4th ٹیئر لیڈرشپ اوپر آ گئی ہے تو زیادہ مشکل پیدا ہو رہی ہے. اور خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں. فواد چودھری صاحب نے سچے دل سے معافی مانگی ہے یا نہیں؟ دیکھیں فواد صاحب جو ہے وہ ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور عمران خان اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ اگر فواد پارٹی میں آ گئے تو شاید وہ بہت سارا نیریٹو بنانے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم وہ پارٹی کو ہائی جیک کر جائے خان کے بعد. ہر یہ آپس میں آپ کو پتا ہے ہر ادارے میں گروپ میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ نارمل چیزیں ہیں. لیکن میرا خیال ہے فواد جوائن کر لیں گے اور چیئرمین صاحب ان کو الاؤ کریں گے کرنے کے لیے. ٹھیک. اور بشرا بی بی کو لے کر جو تمام ایک اندازے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں. سو اس سے اور زیادہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، اس کو مزید حوصلہ افزائی ان کی ہوگی، مزید اس کو اسٹرینتھن ہوگا وہ. جی بالکل. دیکھیں جی وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں مسلسل، اور انہوں نے یہ بڑی بات ہے. کہا تو جاتا ہے کہ یہ کوسچنز آئے تھے کہ وہ بس آئی ہیں اور کھا پی کے چلے جائیں گے، جو ایک نیریٹو بنا تھا. لیکن اوور آل دیکھیں انہوں نے وہ نبھا رہی ہیں، اور جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستان کے اندر یہ کلچر بڑا کم ہے نبھانے کا، لیکن اچھی بات ہے. جاتے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے. 1 منٹ ہے میرے پاس، 30 سیکنڈ آپ کے، 30 سیکنڈ عدنان عادل صاحب کے، اور نسیم صدیقی صاحب کا نیٹ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ دھوکہ کر گیا، تو اس وجہ سے ان کو میں 30 سیکنڈ دے نہیں پاؤں گا. تو قمر چیمہ صاحب یہ بتائیں، یہ ثانیہ 9 مئی کا جو زخم ہے یہ آج بھی تازہ ہے، یہ زخم کیسے بھرے گا؟ دیکھیں جی یہ زخم بڑھے گا بیٹھ کے بات کر کے. ایسے فائرنگ کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک گروپ ادھر سے بات کر رہا ہے دوسرا گروپ ادھر سے بات کر رہا ہے. اور یہ ایک جو تحریک انصاف کے جو اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کا موڈ تھا کہ فوج کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے اور کسی طریقے سے میں آ جاؤں، یہ بڑی غلط ان کی سوچ تھی. ان کو بڑی غلط چیزیں بتائی گئی تھی. وہ یہ دیکھیں ایک 1 پوائنٹ، انہوں نے سارا ٹائم لوگوں کو ایک ٹارگٹ بتایا. جس دن وہ پکڑے گئے لوگ اس ٹارگٹ پہ چلے گئے. وہ جو سوچ رہے تھے وہ غلط ثابت ہوا. وہ جسے کہتے ہیں نا وہ پکڑے گئے ہیں، اب ان کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک. عدنان عادل صاحب 30 سیکنڈ سر، سیم کوشچن فار یو. میرا خیال ہے تحریک انصاف کو عمران خان کو بہت زوردار الفاظ میں 9 مئی کی جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کی مذمت کرنی چاہیے. وہ پہلے بھی ویسے کچھ کر چکے ہیں لیکن اب اور زیادہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ملک کے وسیع تر مفاد میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی
मुफाहमाना और एक अच्छा ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए, ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहिए। उससे जो उनके इदारे का इमेज है वो बेहतर होगा, उसको फ़ायदा होगा, और जो हमारी मशरक़ी रिवायात हैं उसके मुताबिक होगा। दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हटें तो मुल्क के वसी तर मुफाद में ये मामला हल हो सकता है। अगर ये आपस में लड़ेंगे इससे मुल्क का नुकसान होगा, और उन मासूम बच्चों को भी आम माफी का उनके लिए भी ऐलान होना चाहिए, जिनके बारे में कल खुद DGISP ने कहा कि मासूम बच्चे थे, उनको वर्गलाया गया। अदनान आदिल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कमर चीमा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।